अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल जाने सितमगर की एपिसोड 40, जिसको आपके लिए तहरीर किया है फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 40 की तरफ। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ये आहें और सिसकियाँ अर्श तक पहुँचती उसकी झोली में उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी डालने वाली थी। परीसा को किसी तौर सुकून नहीं मिल रहा था। वो जाए नमाज से उठती, अपने गिर्द शॉल ओढ़े गाड़ी की चाबियाँ उठाती रूम से निकल आई थी। उसे घर में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। अपने दिलो दिमाग को रिलैक्स करने के लिए वो गाड़ी में बैठती अफंदी मेंशन से निकल आई थी। महरूजा ने भीगती आंखों के साथ निकाह के बोल अदा करते निकाहनामे पर साइन कर दिए थे। उसका पूरा वजूद हौले हौले लरस रहा था। ये फैसला करके वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले चुकी थी, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। उसे निकाह के आखिरी सेकंड तक यही लगा था कि हमदान उससे शायद ये निकाह ना करे, मगर हमदान की ज़बान से निकलते कबूल है के अल्फाज महरूजा के दिल का बोझ बढ़ा गए थे। वो ये तो जानता था कि महरूजा कवल ब्लैक स्टार है, मगर ये नहीं जानता था कि वो एक तवाइफ सादी है, जिसका इल्म होने के बाद वो शायद उसकी शक्ल देखना भी पसंद ना करता। महरूजा की आंखों से अपने महबूब तरीन इंसान के अपने नाम लग जाने की खुशी के साथ साथ बहुत सारी अजियतों की वजह से आंसू बह रहे थे। नसरीन बेगम उसकी कैफे समझती उसे अपने सीने से लगा गई थी। हमदान एक सर्द सपाट निगाह उसके सुर्ख आंचल में छुपे लरस से कांपते नाजुक वजूद पर डालता सबसे मुबारकबाद वसूल करता साइड पर चला गया था। बोलो खजर, क्या खबर है? हमदान पूरी तरह अपनी जीत का मज़ा लेने का इरादा रखता था। सर, जुनैद बेहोश हो चुका है, मगर उसके बुज़दिल लीडर्स ब्लैक स्टार्स अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, या शायद यहीं आसपास कहीं छुपे हुए हैं और सामने आने की जुर्रत नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब से हमदान को जो खबर मिली थी वो सुनकर वो गुस्से से मुट्ठियां भैंच गया था। उसे जुनैद के साथ साथ उनके एक लीडर की लाश चाहिए थी। चाहे पूरी रात गुजर जाए, तुम सब लोग वहाँ से हिलने नहीं चाहिए हो। जैसे ही उनमें से कोई भी सामने आए, गोलियों से भून देना। हमदान का लहजा बहुत बेरहम था। सर, उनके साथ ही जुनैद का बहुत ज़्यादा खून बह गया है, वो मर जाएगा। खजर अपने एसपी की सफ़ाकी से वाकिफ़ था, मगर फिर भी न जाने किस एहसास के तहत बोल गया था। वो दुश्मन है हमारा, न जाने कितने मजलूम लोगों का खून ऐसे ही बहाया है इन्होंने। आज इन्हें भी तो खबर हो तकलीफ़ और अजियत किसे कहते हैं। फ़िक्र मत करो, ज़्यादा देर नहीं पड़े रहने देंगे वो अपने साथी को। सुना है ब्लैक स्टार्स के लिए अपने साथी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। हमदान उसे हिदायत देता फ़ोन काट गया था। उसका रुख अपने रूम की जानिब था, जहाँ कुछ सेकंड पहले महरूजा को ले जाया गया था। वो अपनी नई नवेली दुल्हन को ज़्यादा देर अकेले छोड़ने का इरादा बिल्कुल भी नहीं रखता था। वो जानता था अपने साथियों को बचाने के लिए वो यहाँ से फ़रार होने से भी बाज नहीं आएगी। हमदान मोबाइल जेब में रखते अपने फूलों से सजे सजाए कमरे में दाखिल हुआ था। फूलों की दिलफरेब खुशबू में अब उस उर्सी लिबास में सजे सजाए वजूद की महक का इजाफा भी हो चुका था। हमदान दरवाज़ा लॉक करता लाल गुलाबों से सजाई गई अपनी सेज की जाने बढ़ा था, जिसके बीचों बीच बैठी महरूजा कवल उसके लिए पोर पोर सजी उसी की मुंतज़िर थी। लेकिन इससे पहले कि वो बेड पर बैठता, उसकी नज़र दाएं जानिब खिड़की के गिरे पर्दों के पीछे से झांकते सुर्ख आंचल पर पड़ी थी। अगर उसकी दुल्हन बेड पर बैठी थी तो वहाँ कौन था? हमदान ने वहीं खड़े खड़े बेड की जानिब देखा था। वो एक नज़र देख कर ही पहचान गया था कि इस सुर्ख दुपट्टे के घूंघट के पीछे महरूजा नहीं थी। हमदान का मूड इस वक्त सख्त ऑफ था। वो ऐसे मजाक बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने आगे बढ़ते बेड पर बैठे वजूद के ऊपर से सुर्ख दुपट्टा खींच लिया था। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? उसकी सोच के ऐन मुताबिक वहाँ से महरूजा नहीं, उसका खालाजाद निकला था। क्या हमदान भाई, थोड़ा सा बेवकूफ़ तो बन ही जाते। हमजा मुँह बसोरता बेड से उठा था। एक जानिब से फ़रा और जाला की बड़ी बहन मुस्कुराती बाहर आई थी। ये क्या बेहुदा मजाक है, एवरीबडी गेट लॉस्ट। हमदान उन सब पर इतनी ज़ोर से धाड़ा था कि पर्दे के पीछे खड़ी महरूजा भी लम्हे भर को काँप गई थी। ये शख्स हर वक्त चने ही चबाता नजर आया था उसे।
بھائی ہم تو مذاق، فرح نے وضاحت دینی چاہی تھی۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ ہمدان ایک بار پھر دھاڑا تھا، جس پر وہ خاموشی سے سر جھکائے باہر نکل گئے تھے، جبکہ مہروسہ اسے اتنے خراب موڈ میں دیکھ کر زرد ہوئی تھی۔ یہ بپھرا شخص نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ وہ بنا اپنی جگہ سے ہلے وہیں کھڑی رہی تھی۔ ہمدان اس کی جانب بڑھا تھا اور پردے کے پیچھے سے اس کی مہندی، چوڑیوں اور گجرے سے سجی کلائی اپنی گرفت میں جکڑتا اسے باہر کھینچ چکا تھا۔ مہروسہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ چکا ہے۔ مہروسہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے ماتھے پر پڑا نیٹ کا گھونگھٹ جھٹکے کی وجہ سے اس کے چہرے پر پھسلا تھا۔ ہمدان نے اس کی خوشبو کی دل فریب مہک کے حصار سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا، جس کے ساتھ ہی مہروسہ کے حسین سجے سجائے چہرے اور دلکش سراپے پر نظر پڑتے ہی ہمدان صدیقی کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ہمدان صدیقی کو اپنے دل پر سے اختیار ہٹتے محسوس ہوا۔ اس کی گرفت مہروسہ کی کلائی پر اتنی سخت تھی کہ مہروسہ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں بے بس ہو چکی تھیں، لیکن مہروسہ اس تکلیف سے زیادہ ایس پی ہمدان صدیقی کے اس بے خود انداز سے گھبرا چکی تھی۔ وہ اس کی نہایت قریب تھی، اس کا پورا وجود ہولے ہولے کپکپا رہا تھا۔ بے خوف و خطر دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والی اس وقت ہمدان صدیقی کی گرفت میں اپنی حیا کے بوجھ سے بھاری ہوتی پلکیں تک نہیں اٹھا پائی تھی۔ شاویز اور حازم خبر ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ چکے تھے، جہاں ہمدان صدیقی نے پولیس کی بھاری نفری کھڑی کر رکھی تھی۔ وہ دونوں آگے جاتے ہی پکڑے جاتے۔ میر رک جاؤ، آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ شاویز نے جنید کو خون میں لت پت دیکھ کر اذیت سے آنکھیں میچتے حازم کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ مر جائے گا شاہ، ہم یوں بیچ راستے میں اسے تڑپتا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حازم نے بے یقینی سے شاویز کی جانب دیکھا تھا، جو ہمیشہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے ساتھیوں کو بچاتا آیا تھا، مگر آج اسے بھی جانے سے روک رہا تھا۔ وہ لوگ اس وقت ایک جانب موجود لوگوں کی بھیڑ کے بیچ کھڑے تھے، جبکہ جنید کے آس پاس پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ اگر وہاں ہم اپنی جان خطرے میں ڈال کر جنید کو بچا سکتے تو ہم ضرور بچاتے، لیکن ہمارے اس جذباتی عمل سے جنید تو نہیں بچ پائے گا، بلکہ ہم بھی خود کو پولیس والوں کے حوالے کر کے اپنا پورا گینگ خطرے میں ڈال دیں گے۔ ہمیں پکڑنے کے بعد وہ ایس پی مہروسہ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ شاویز کی بات سن کر حازم کے قدم بھی رک گئے تھے۔ یہ ایس پی بھول گیا ہے کیا کہ یہ بلیک اسٹارز کے ساتھ الجھ کر اپنی بربادی کو آواز دے رہا ہے؟ حازم نے شدید غصے کے عالم میں بھٹیاں بھیجتے جنید کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، اور اب اس ایس پی کو بتانا ہوگا کہ بلیک اسٹارز کی درندگی اور سفاکیت کیسی ہوتی ہے۔ شاویز حازم کو اشارہ کرتا اپنے چہرے کو اچھی طرح رومال سے ڈھکنے کے بعد اپنی گن نکال کر اس کا رخ آسمان کی جانب کرتا اندھا دھند فائر کھول چکا تھا۔ حازم نے اپنی جیب سے اسموک گرینیڈ نکالتے یک کے بعد دیگر فضا میں اچھالنے شروع کر دیے تھے، جس کے ساتھ ہی وہاں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہاں موجود عام لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے، جبکہ پولیس والے اس افراتفری میں ان پر فائر نہیں کر سکے تھے۔ وہ لوگوں کے بیچ تھے، ان پر گولی چلانے کے نتیجے میں لوگوں کو لگ سکتی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے شاویز نے جنید کے ارد گرد کھڑے پولیس والوں کے بازو اور ٹانگوں پر فائر کھول دیے تھے۔ وہ انہیں جان سے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ پولیس والوں کو ہمیشہ یہی پتہ چلا تھا کہ بلیک اسٹارز کبھی پولیس والوں پر ہتھیار نہیں اٹھاتے، مگر آج بلیک اسٹارز اپنے آدمی کے بہے خون کا بدلہ لینے اپنی درندگی کی نئی مثال رقم کر رہے تھے۔ حازم اور شاویز ایک ساتھ گولیوں کی برسات کرتے جنید کو اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ شاویز جیسے ہی جنید کو اٹھانے کے لیے جھکا تھا، نہ جانے کس جانب سے آتی اندھی گولی شاویز کا بازو چیرتی نکل گئی تھی، مگر اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر شاویز جنید کو دوسرے کندھے پر ڈالتا وہاں سے ہٹا تھا۔ حازم وہیں کھڑا ان سب کو اپنی جانب متوجہ کرتا شاویز کی جانب سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاویز جنید کو وہاں آئے اپنے ساتھیوں کے حوالے کرتا فوراً وہاں سے نکل جانے کا حکم دے گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے آدمیوں کے نکل جانے تک یہیں ان لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھیوں کا پیچھا نہ کر سکے۔ میر، شاویز جیسے ہی پلٹ کر حازم کی جانب آیا، ایک پولیس والے کو حازم کے سر پر نشانہ باندھتا دیکھ کر وہ چلایا تھا، جب اسی لمحے کسی نے حازم کا بازو پکڑتے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ حازم شاویز کی پکار پر اس کی جانب متوجہ ہو رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کی پوری قوت سے کھینچنے پر وہ لڑکھڑاتا اس وجود کے ساتھ پیچھے موجود ڈھلوانی سطح پر لڑک گیا۔
اپنے بازو پر محسوس ہوتی گرفت سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ہستی کون ہے جو اپنی جان اور نوکری خطرے میں ڈال کر صرف اسے بچانے وہاں آن پہنچی ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ زمین پر گرے تھے، مگر حازم نے ہبا کی کمر اور سر کے نیچے اپنی باہیں حمائل کرتے اسے چوٹ لگنے سے بچایا تھا۔ وہ دونوں ڈھلوانی سطح پر پھسلتے بل کھاتے کافی نیچے آ گرے تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں آئی یہاں؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ حازم اپنے اوپر پڑی ہبا کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اس پر چلایا تھا۔ بکواس مت کرو امیر حازم سالار، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت اپنے ہاتھوں سے تمہارا قتل کر دوں۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیوں اذیت دے رہے ہو مجھے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ سب؟ بہت غلط ہے یہ، اپنی زندگی برباد مت کرو، خدا کے لیے اس حرام کام کو چھوڑ دو۔ اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچتی وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی خوف کے مارے اس بری طرح سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسیاں توڑ کر باہر آن دھمکے گا۔ اگر وہ بروقت پہنچ کر حازم کو نہ کھینچتی تو نہ جانے کیا انہونی ہو جاتی۔ اس خیال کے آتے ہی اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ حازم اس کی کیفیت سمجھتا اس کے وجود کو اپنے سینے میں بھیجے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سینے سے لبکی ہبا گڑیا کے سے نازک وجود کی طرح ایسے ہی اس کے حصار میں مقید بلکتی رہی تھی، جبکہ حازم ہبا کا اپنے پیچھے آنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہبا مشکل میں پڑے۔ اس کا دماغ تیزی سے کچھ سوچنے لگا تھا، کچھ ایسا جو ہبا کو اذیت سے نکالنے کے لیے دوہری اذیت دینے والا تھا، کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ وہ تینوں مرتے دم تک اپنے مشن کو پورا کیے بغیر اس کام کو چھوڑنے والے تو نہیں تھے۔ بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد حازم سالار اب ایک اور قربانی دینے والا تھا، اپنی محبت کو خود سے دور کرنے کی قربانی۔ شاہویز حازم کے وہاں سے ہٹتے ہی خود بھی وہاں سے نکل آیا تھا، مگر اس پر ان سب پولیس والوں کی نظر تھی۔ وہ سب اندھا دھند فائرنگ کرتے اپنے آفیسر کے دیے آرڈر کے مطابق کسی بھی طرح اسے زندہ یا مردہ پکڑنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ شاہویز کے دائیں بازو میں گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہ تو گاڑی ڈرائیو کر سکتا تھا اور نہ فائرنگ کر کے ان کا مقابلہ۔ اس کے بازو سے خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ وہ 2-3 سنسان گلیوں سے ہوتا پولیس والوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتا دوسری روڈ پر آن نکلا تھا، مگر اس ایریا میں چاروں جانب پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ پولیس فورس کی پوری نفری اس وقت کے سب سے بڑے گینگسٹر شاہویز سکندر کو پکڑنے کے لیے پوری طرح الرٹ ہو چکی تھی۔ ہر جگہ پر ناکہ بندی کی گئی تھی۔ شاہویز کا زخمی ہونے کے ساتھ اس جگہ سے نکل پانا مشکل تھا، مگر وہ ہمیشہ سے خطروں کا کھلاڑی رہا تھا، ہمیشہ اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے پھرتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ایک سنسان تاریکی میں ڈوبی گلی کے سرے پر کھڑا کچھ فاصلے پر لگے پولیس ناکے کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر اس ناکے سے پراپر چیکنگ کے ساتھ گزرتی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی پر پڑتی، واپس پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ گاڑی کسی اور کی نہیں، پریسا افندی کی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی وہ پریشان اور بیزار سی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ مگر پریسا کی گاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے پولیس والے اسے جن نگاہوں سے گھور رہے تھے، وہ شاہویز کا خون چلا کر رکھ گئے تھے۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتا اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ میں جب بھی تمہیں اپنے دل و دماغ سے نکالنا چاہتا ہوں، تم ایسے ہی میرے راستے میں آ کر مجھ سے ٹکرا جاتی ہو۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی پریسا افندی؟ تم میری منزل نہیں، صرف میرا ایک مہرہ ہو۔ پھر کیوں ہر بار ایک نئی تکلیف سہنے کی خاطر کیوں آتی ہو میرے راستے میں؟ شاہویز اپنی گن نکالتا پریسا کی ناکے سے گزرتی گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جس کے پیچھے وہ دونوں پولیس والے بھی بائک پر جا رہے تھے۔ ان دونوں کو ہی اندازہ نہیں تھا کہ وہ پریسا افندی پر غلط نظر ڈال کر شاہویز سکندر کے قہر کو آواز دے چکے ہیں، جس سے بچ پانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پریسا نے جیسے ہی پولیس چیک پوسٹ سے گاڑی آگے نکالی، اسے 2 پولیس والے بائک پر اپنے پیچھے آتے دکھائی دیے، جو دیکھ کر وہ ایک دم گھبراتی گاڑی روک گئی تھی۔ باہر نکلے میڈم، اس کی گاڑی کے آگے بائک روکتے وہ اس کی کھڑکی کو بجاتے
پریسا کو خوفزدہ کر گئے تھے۔ اسے ان دونوں کی نظریں پہلے ہی کافی عجیب سی لگی تھیں۔ وہ باہر نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ باہر نکلو حسین بلبل، ورنہ ہم کھڑکی توڑ کر تمہیں باہر نکال لیں گے۔ وہ اس کا شیشہ زور سے بجاتے اسے دھمکی دے گئے تھے۔ پریسا کو اس وقت پولیس کی وردی میں چھپے درندے معلوم ہوئے تھے۔ اسے رات کے اس پہر گھر سے نکل کر کی جانے والی کوتاہی پر جی بھر کر پچھتاوا ہوا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کہانی ابھی باقی ہے، بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔